जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं अहमद साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि छुट्टियों में जो तौसी का फैसला मुस्तरद कर दिया गया उसके बारे में आपकी क्या इजहार राय है? ये तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा। आप देखिएगा, अभी ये अगर 10 तारीख तक कर देते, 10 अगस्त तक, तो बेहतर रहता। क्योंकि देखें ना अहमद भाई, रोज बारिशें हो रही हैं। आज भी बारिश थी, अब कल परसों की भी प्रेडिक्शन है। क्या परसों की तो ऐसा मैंने सुना है कि वो बहुत तेज बारिश बरसेगी, तूफान आएगा, बहुत र्यूमर्स हैं। वो उस बात में कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते। हम तो सिर्फ बातें सुन के ना बोल ही सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि रहमत वाली बारिश हो। लेकिन इस सिचुएशन में बच्चों को जैसे देखें ना, जब बारिशें होती हैं तो फिर मसाइल भी होते हैं, बीमारियां भी फूटती हैं। तो क्या ये फैसला दुरुस्त था? क्योंकि पंजाब में तो छुट्टियां जो हैं वो आगे बढ़ा दी गई हैं। असल में बात यह है, आप देखें ना, कंडीशन देख के फैसले हों बेहतर है। अब हमारे यहाँ रोडों का क्या हाल है, ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। अब बच्चा अगर 10 किलोमीटर स्कूल उसका है कहीं, तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले निकलेगा। पहले जो 10 मिनट का रास्ता 20 मिनट का रास्ता था वो 1.5 घंटे में हो रहा है। अब ये कंडीशन है, अगर इस पर नज़रसानी अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल नहीं तो अमूमन वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को, जिनके करीब स्कूल हैं वो तो चल जाएगा, लेकिन जो जिनके थोड़े दूर स्कूल हैं, मेरे ख्याल से ये 14 अगस्त के बाद ही जाएंगे बच्चे। जी, क्योंकि अभी भी कुछ जो है स्कूल जो है वो बंद है। जी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से स्कूल बंद हैं। अच्छा, आपके अंडर जो स्कूल्स आते हैं, आपने जैसे बात की कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, कुछ उनके मसाइल हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन मसाइल पे जो है वो रोशनी डालें। देखिए जी, हम जो स्कूलों में गए टीआईबी के हवाले से, तो अमूमन स्कूलों ने अपनी कुछ बातें रखी जी, हमारे साथ ये मसाइल हैं, डायरेक्टरेट के हैं और अपना बोर्ड ऑफिस के हैं, जिसमें खुसूसन मैं जो कहना चाहूँगा डायरेक्टरेट के हवाले से, हमारे यहाँ भी एक कानून है, 400 गज पे जगह हो, उसमें लेबॉर्ट्री हो, उसके बाद जाके उनको परमिशन मिलेगी। ओके, ठीक है। अब 400 गज में कराची के इलाके में 400 गज की जगह बहुत सी जगहों पे तो मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो वो भी लाखों के रेंट पे मिलेंगी। अब जो एक मज़ाफ़ात में, लांडी के मज़ाफ़ात में, किमाड़ी में, सलजानी में, औरंगी टाउन में, बल्दिया के अंदर, साइड टाउन में, इन जगहों पे जो 600 रुपये 800 रुपये स्कूल ले रहे हैं, तो मुझे बताएं आप, वो अगर 400 गज वाली जगह लेते हैं तो वो 1000 रुपये पे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बहुत मुश्किल है। रेंट भी देंगे, असातिज़ा की तनख्वाह भी देंगे, तो किस तरह होगा? इस पे थोड़ी नज़रसानी की जाए। तो ये हम ये भी नहीं बोलते 80 गज पे स्कूल हो, थोड़ी जगह मुनासिब हो तो इसमें नज़रसानी की जाए। इसलिए इसकी वजह यह भी है, हमारे इलाकों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर सरकारी स्कूल हैं और करोड़ों रुपए उनकी असातिज़ा की तनख्वाह पे भी दिए जा रहे हैं, और जब अंदर जाके बच्चों की तादाद देखी जाए तो वो 100-125 होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और यही जो इदारे स्कूल जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट, इनके स्कूलों में चले जाएं तो यहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। जब हम अगर फेल हो गए हैं, सरकारी मशीनरी फेल हो गई है, तो प्राइवेट जो पढ़ा रहे हैं उनको रिलीफ दी जाए। बिल्कुल। तो हमारी गुजारिश यही है डायरेक्टरेट से भी और बोर्ड ऑफिस से भी, इनको थोड़ी रिलीफ दी जाए। ये नहीं कहते हम माफिया नहीं है, माफिया हर जगह होते हैं, काली भेड़े हर जगह होती हैं, लेकिन रिलीफ दी जाए इनको। देखें आप अच्छी तरीके से कम से कम 200 गज के ऊपर आप कर लें। 200 गज पे स्कूल, बहुत से 200 गज से नीचे स्कूल होता भी नहीं है। 200 गज के ऊपर आप दें और उनकी मॉनिटरिंग करें आप। बिल्कुल। तो मेरा तो ये राय है, अमूमन हमारे साहब का जो डायरेक्टर साहब थे फसीम सिद्दीकी साहब, उनसे अमूमन इस मौजू पे बात होती थी, बड़ी शफीक शख्सियत थे वो। अब नए डायरेक्टर साहब आए, इनसे तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह इनके पास भी जाएंगे, अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, इनसे भी जाके गुजारिशात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हमें उम्मीद है
कुछ अच्छे मामलात हो जाएंगे इंशाल्लाह। पीस एसोसिएशन जो है आप लोगों की, उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, पीस एसोसिएशन जो हमारी है, हमने जब ये TIB 4 साल हमने चलाया तो उसके बाद हमने कुछ देखा, कुछ स्कूल हमें चाह रहे थे भाई हम आपके मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमने TIB से हट के पीस एसोसिएशन के नाम से उसको लॉन्च किया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची के अंदर जितनी भी एसोसिएशनें चल रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर तादाद के हवाले से किया जाए, बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्कूल हैं माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर टाउन के अंदर हमारे स्कूल फ़हाल हैं और हम फिर अब उन्हें इवेंट दे रहे हैं। अब जैसे 14 अगस्त है, जो 14 अगस्त आ रही है, इसमें हमने उनको कहा भाई आप ज़िला वाइज और टाउन वाइज प्रोग्रामात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर टाउन में 14 अगस्त वाले दिन हमारे यहाँ प्रोग्रामात होंगे इस्लामिक नेशनल हीरो की आगाही के हवाले से। अब इस्लामिक हीरो हमारे यहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 18 ज़िलहज को मदीने मस्जिद नबवी के अंदर शहीद हुए थे, ये बच्चों को बताना है बिल्कुल जो हकीकत है। सही है, मजलूम मदीना सही है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अमूमन हमारे बड़ों को भी नहीं पता। सही है, यकुम मुहर्रम जो स्टार्ट होता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए थे उस दिन, और मस्जिद नबवी के अंदर फजर की नमाज मुसल्ला रसूल के ऊपर पढ़ा रहे थे, अबू लोलो फिरोज ने आके खंजर मारा। ये हमने बच्चों को बताना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को अपने पूरे ख़ानदान के साथ शहीद हुए, और किस बात पे? एक बातिल फ़िरके के ख़िलाफ़ बैत नहीं की खाली। ये हमने बच्चों को बताना है। तो बिल्कुल 14 अगस्त को ये पाकिस्तान क्यों बना, क्यों वजूद में आया, लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना क्यों दिया, ये हमने अपने बच्चों को बताना है, जो हमारे मेहमान हैं, जो अगले 8-10 साल में हमारी बागडोर संभालेंगे। उनको अभी से हमारी कोशिश है ये चीज़ें बताई जाए। बिल्कुल। तो आपकी जो पीस एसोसिएशन है, उसकी जो पूरी टीम है, उसमें कितने लोग हैं और क्या किस तरह से आप काम को मैनेज करते हैं? क्योंकि मसाइल तो बहुत होते हैं, लेकिन हर चीज़ को मैनेज करना किस तरह से करते हैं अहमद साहब? देखिए जी, उसकी तरतीब ये है, हमारी पूरी एक बॉडी है उसकी, ठीक है। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट तो हम लोग पिछले 4-5 साल से TIB चलाते हुए और बड़े इवेंट करते हुए आए हैं, तो मैनेजमेंट का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें मसले मसाइल नहीं आते। और जैसे हमारे पास एक मिसाल 600 मेंबर हैं, तो वो जब 600 मेंबर वर्किंग करते हैं तो हमारे लिए सारे काम आसान हो जाते हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरतीब बन रही है। लेकिन हम अभी तक, जैसे मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले बताया, 20,000 स्कूल हैं कराची में, और हम अभी तक 1000 से 1500 स्कूल तक पहुंच पाए। ये 4 से 5 साल की मेहनत के अंदर जी। तो ये मैं फिर बात कहूँगा, कराची जंगल है इंसानों का, और उसके अंदर 20,000 स्कूल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बस मेरी तमाम दोस्तों से ये है गुजारिश, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई, इस्लामिक नेशनल हीरो की आगाही के लिए जो हमने बात करी है, वो खाली इसी वजह से, ये हमारे बच्चों तक जब तक बताएंगे नहीं सारी हकीकत, भाई इस्लामिक हीरो कैसे कैसे थे। देखें, हमारे यहाँ मसला ये है, हीरो की डिफिनेशन ही चेंज कर दी गई है। हीरो कोई बात की जाती है तो वो डायरेक्ट जहन में आता है वो फलानी फिल्म का एक्टर या फलाने स्पोर्ट का वो हीरो, उसे कहते हैं। हमारी नज़र में हीरो वो हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर कुछ करके गए हैं। सही है कि अपनी फील्ड के अंदर कुछ करके गए, और इस्लामिक के हवाले से इस्लामिक और दुनिया और आखिरत के लिए अपना काम करके गए। तो बस हमारे यही मिशन है। सही है, इंशाअल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ हद तक तो पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी ने साथ दिया
تو انشاءاللہ اور آگے بھی جائیں گے، اور ساتھی بھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں ہمارے انشاءاللہ. تو یہ جو ٹی آئی بی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دی انٹیلیجنٹ برینز کا، اس کا جو انعقاد ہوا تھا، یہ سوچ کس کی تھی؟ کیسے آپ کے کچھ دوستوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ آپ کے ذہنوں میں کیسے آیا اللہ پاک کی طرف سے کہ یہ کچھ ایسا ڈیفرنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ سن 2016 کی بات ہے. تو ہمارے دوست ہیں سر بابا جدون صاحب، ان سے بات ہوئی ہماری. میں سر ان کا اسکول بھی ہے، تو میں نے سر سے کہا، میں نے سر یہ مسائل ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ان کو معلومات ہونی چاہیے. انہوں نے بولا یار حقیقت یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو یہ نہیں ہے معلومات. سر پھر کون کرے گا اس پہ؟ میں بولا جی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ پھر کارواں بنتا چلے گیا. جب نکلے، ہم 2 ساتھی تھے، جب نکلے تو ساتھی آتے چلے گئے. اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے آج ہر جگہ اسکولوں کے اندر تقریباً ایک پہچان ہو گئی ہے. ہاں جی یہ ٹی آئی بی ہے، ان کا مشن اسلامک نیشنل ہیرو کی آ گئی. اور الحمدللہ ہماری ہر کسی فرقے سے، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. ہمارے لیے سب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، پاکستانی ہونا چاہیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. ہمارے لیے اس کے دروازے ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں ہمیشہ. اور آگے ابھی تو کراچی میں ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا ارادہ ہے پورے پاکستان میں جانے کا، تو ہم کراچی سے نہیں نکل پا رہے. اب ہمارا انشاءاللہ میگا ایونٹ ہوگا، یہی اگست میں ہم ایک رکھیں گے. ہمارا ارادہ تھا 1 اور 10 کے بیچ میں ایک میگا ایونٹ کرنے کا. اب اسکولوں کی حالات آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا موسم اچھا ہو جائے گا تو ہم اگست کے اندر ہی آخری ہفتے میں ایک میگا ایونٹ رکھیں گے. ہمارا طریقہ کار یہ، ہم سوال جواب سے بات کرتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے، ہم نے سوال کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کے کتنے بھائی تھے اور ان کے نام بتائیں. اب بچے کو ایک جستجو ہوگا. اب اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی شہید ہوئے، ایک کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک کا حضرت عمر تھا، ایک کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اب بچوں کو جستجو ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے تھے. بھائی پورا گھرانہ شہید ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. لیڈیز بچی تھیں، خالی لیڈیز بچی تھیں، ایک خالی ان کے صاحبزادے بچے تھے، بس پورا گھرانہ شہید ہوا تھا. ہم بچوں کو جب بتائیں گے، جب آج پتہ چلے گا باطل کے خلاف ایسے ڈٹ جانا ہے، حسینیت اسے کہا جاتا ہے. جب بچوں کو بتائیں گے نہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوگا؟ 10 محرم آیا اور چلے گئے. بالکل صحیح ہے. اپنا 1 محرم آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کا جب نہیں بتائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے، ان کو بتایا گیا مصر کے اندر، بھائی جب مسلمانوں کی وہاں گورنمنٹ آ گئی تو ہر سال کے بعد دریائے نیل کے اندر ایک جوان لڑکی کو وہاں ذبح کیا جاتا تھا تو وہ پانی چلتا تھا. تو وہی چیز آئی سامنے، وہاں بولنا کہ بھائی یہاں تو یہ رواج ہے، یہ جب آتا ہے پانی. تو بولا امیر المومنین سے پتہ کریں. انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے بولا بھائی یہ بات ہے. انہوں نے ایک رکا لکھا خالی، اس رکے میں یہ لکھا ہوا تھا، بولا جاؤ جا کے دریا میں دفن کر دو. اس رکے میں خالی ایک الفاظ لکھا تھا، تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے اس پہ چلتا ہے چل، نہیں تو ہمیں تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جا کے رکھا اور آج تک وہ چل رہا ہے. وہ شخصیات تھیں. صحیح ہے. بچوں کو جب بتائیں گے تو ان کے اندر پیدا ہوگا نا وہ جذبہ، وہ چیز بننے کی کوشش. سارے معاملات تو جب آئیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. صحیح ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ جو کنویں کھدوایا کرا کرتے تھے. صحیح ہے. جو اپنے 500 اونٹ لدے ہوئے، صحیح ہے، وہ خیرات کیا کرتے تھے.
تو یہ چیزیں ہم بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا. بس یہی مشن ہے ہمارا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چل رہا ہے اور سارے معاملات ہوں گے. بالکل نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، ایجوکیشن کے معاملات یہی ہیں کہ اسلامیات کا جو وہ ہوتا ہے ان کا سبجیکٹ، بچوں کو صرف صورتیں پڑھائی جاتی ہیں. صورتیں بچوں کو جو کہ وہ سپارہ پڑھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ وہی صورتیں پڑھتے پڑھتے بڑھ جاتے ہیں. اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی، بچوں کو اس بارے میں، اس تعلیمات کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس جتنے اسکول اس وقت رجسٹر ہو گئے ہیں، ہم نے پہلی ان سے درخواست کی ہے. ہم نے پہلی درخواست ان سے یہ کی ہے، مہربانی آپ یہ کریں، آپ کا جو اسلامک جو آپ کا اساتذہ ہوں گے وہ ایک عالم ہوں گے، پراپر عالم ہوں گے. الحمدللہ 500-600 اسکولوں کے اندر یہ چیز ہو گئی ہے. جو پراپر عالم ہوں گے تو وہ کچھ دے کے جائیں گے. ہمارے ہاں معذرت سب سے جو ہلکا جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اسلامک ہی ہوتے ہیں، اسلامیات کے ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ اسکولوں کے اندر اب ایک تحریک سی چل گئی ہے. تو اللہ نے چاہا تو یہ وقت کے ساتھ بہت کچھ چینجنگ آ جائے گی. بالکل انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بالکل ایسا ہوگا. لیکن آپ کی جو یہ اہم، آپ کی جو زندگی میں آپ نے اتنی زبردست ایک روشنی پھیلانے کا ایک اچھا سا ایک موٹیو اٹھایا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اللہ پاک آپ کے ساتھ جیسے جو پیس ایسوسی ایشن ہے اس طرح سے، اور آپ کے جو دیگر معاملات ہوتے ہوں گے، دیکھیں نا اتنے بڑے ادارے کو چلانا آسان نہیں ہوتا ہوگا، اس کے لیے آپ کو جو محنت کرنی پڑتی ہوگی اس کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی. ہمارے جو دیگر معاملات دیکھیں، جو یہ صورتحال ہے ہمارے آپس میں ساتھی ہیں، صحیح ہے، اس کے اندر ان سے گزارش کر دی جاتی ہے. اس میں دیکھیں پیسے بہت کم لگتے ہیں. ہم چلے جاتے ہیں، جا کے اسکولوں کے اندر بات کر لیتے ہیں. کبھی کبھار جیسے 3 مہینے میں یا 4 مہینے بعد ہم ایک ایونٹ رکھتے ہیں آڈیٹوریم کے، تو کچھ بزنس مین ساتھی ہیں، کوئی آڈیٹوریم کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے. پروگرامات کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے آپس میں ساتھی ہم لوگ کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک ہمارے کو، دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، کسی بھی مشن کے اندر پیسہ آڑے نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. ہم بات کر رہے ہیں اسلامک ہیرو کی، جب تک ہمارے ہاں پیسہ نہیں آیا تھا ہم ترقی کرتے جا رہے تھے، ہماری سلطنت پھیلتی جا رہی تھی. پیسہ کسی بھی مشن کے آڑے نہیں آتا. اگر آپ کسی مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور دل سے کام کر رہے ہیں اور واقعی میں وہ مشن کی حقانیت ہے تو پیسہ کبھی آڑے نہیں آیا اس کے. یہ ہسٹری ہے. یہ آپ پیسے کا مسئلہ کبھی نہیں آتا. ہاں، نیتوں کے اوپر ہی نیت ساری کا بات معاملہ ہے ہوتی ہے، سارا. نیت کا معاملہ ہوتا ہے. اگر میں جاننا چاہوں آگے آنے والے 5 سالوں میں پی آئی بی کا کیا پلان ہے اور پیس ایسوسی ایشن کا کیا پلان ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ کے 5 سالوں میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ ہمارا تو سب سے پہلے تو فوکس تو کراچی پہ ہی ہے. ہم کراچی کے ہر اسکول تک اپنا پیغام لے جائیں. اور الحمدللہ ہم جس اسکول میں گئے پیغام لے کے، کسی اسکول نے آج تک ہمیں یہ نہیں کہا جی یہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو کراچی کے اندر پیغام لے کے جائیں ہمارے ہر اسکول کے اندر. اور یہی اسلامک نیشنل ہیرو کی آگاہی میں، اس میں ہم مختلف انداز سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہماری خواہش یہ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہماری ملک کے اور حصوں میں بھی بات چل رہی ہے، ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کے جائیں اسلامک نیشنل ہیرو کے حوالے سے. ہماری پیس ایسوسی جو ہے وہ الحمدللہ کہاں جب ہم نے اسٹارٹ کرا تھا 50 اسکول سے اسٹارٹ ہوا تھا. آج الحمدللہ کراچی کے اندر جو 20 سال سے ایسوسیشنیں کام کر رہی ہیں ان سے زیادہ ہمارے پاس ممبر ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. میں بڑی بات نہیں بولتا، جو ہم سلسلہ 4 سے 5 سال پہلے جو ہمارے ذہنوں میں تھے باتیں، اب وہ باتیں سے بہت آگے چلے گئے ہم لوگ. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اب ایک ہر اسکولوں کے اندر ایک پہچان بن گئی ہے
جی یہ پروگرام کرتے ہیں اسلامک نیشنل ہیرو کے حوالے سے کرتے ہیں. ان کا بہت ایک اچھا مشن ہے اور ایک بہت معیاری انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کے ٹی آئی بی سے اور پیس ایسوسی ایشن سے سارے اسکولز جو ہیں وہ جڑ جائیں تاکہ بچوں کا جو مستقبل ہے نا وہ روشن ہو جائے, کیونکہ بچوں کو یہ علم کی روشنی, دین کی روشنی پتہ ہونی چاہیے, اپنے ریئل ہیروز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حقیقت ہے. جو ریئل ہیروز ہوتے ہیں بچوں کو اس بارے میں علم ہونا لازمی ہے, اور آپ کا ویژن بہت ہی زبردست ہے. بس دعا یہ کریں, ہمارا جو اصل جو مقصد ہے نا جی, ہم بچوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا, ہیرو ہیں تو اس فلموں والے یا اسپورٹ والے, ہم وہ بچوں کا مائنڈ سیٹ ختم کر کے یہ چاہتے ہیں ہیرو تمہارے یہ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اور دین کے لیے کام کرا ہے, جنہوں نے کوئی مقصد کے لیے کام کیا ہے. بس یہ مشن ہے ہمارا. بالکل, بہت زبردست مشن ہے آپ کا, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ہماری پوری ٹیم میٹرو ون نیوز کی طرف سے میں آپ کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کے جو آپ کے راستے ہیں, جو بھی مشکل آئے آپ کی, وہ کبھی بھی اتنی زیادہ نہ ہو. ایسے جیسے پھول ہٹتے ہیں راستوں میں سے, کانٹے آپ کے جو وہ ایسے ہٹ جائیں, اور آپ کے ساتھ لوگ خود بھی جو ہے نا آگے شمولیت اختیار کریں. آپ کی پیس ایسوسی ایشن میں بھی, ٹی آئی بی کے اندر بھی, اور بچوں کے لیے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں احمد صاحب, بچوں کی جو ایک پرورش ہوتی ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ دین کی اتنی نالج ہے, تو لوگوں کو یہ کیا کس طرح میسج پہنچائیں گے کہ اپنے بچوں کو کس طرح دین کی طرف راغب کریں؟ لیکن یہ سیدھی سی بات, میں مختصر سی بات کرتا ہوں. بچوں کو روز 1 گھنٹہ دے دیں, اور یہ جو موبائل ہے نا, موبائل, اس موبائل کم سے کم بچہ آپ کا میٹرک جب تک کرتا ہے یہ موبائل سے دور رکھیں. بالکل. بس بچوں کو خود 1 گھنٹہ دیں. بچوں کو آرام سے رات کو کھانے کے بعد, آپ کا 1 بچے ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. ہماری اور اس وقت کی نسل میں ایک یہ فرق جو مجھے نظر آیا ہے, ہمارے والدین ہمیں ٹائم دیتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم کا جب ذکر ہوا ہے تو بریک کا ٹائم آ گیا. ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتی صبح. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے, پڑھائی ہم سب بچپن سے جو ہے نا ہمارا ایک ایم ہوتا ہے, ایک فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں بڑے ہو کے کوئی اچھا کامیاب انسان بننا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے, اس کے لیے پڑھائی ضروری ہوتی ہے. آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کے اوپر آپ مطلب بات ان سے کریں, ان کو کہیں بیٹا ہاں اچھے پڑھا کرو, لیکن بہت زیادہ پریشرائز کر کے دوسرے بچے سے یہ دکھا کے کہ تم اس سے کمتر ہو, اس کو کمپلیکس میں مبتلا کرنا, یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک بات ایسی ہوتی ہے جس سے بچے کتراتے ہیں, اور بچے اندر ہی اندر گھٹتے ہیں کہ ہماری امی یا ہمارے ابو جو ہیں وہ ہمیشہ دوسرے بچے کی تعریف کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے اچھا پڑھتا ہے, دیکھو کتنا اچھا اس کا گریڈ آیا ہے, دیکھو اس کی وہ پرفارمنس دیکھو. بچے کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. آج کل کے یہ بھی معاملات ہیں. تو آپ تھوڑا سوچا کریں اس بارے میں کہ اپنے بچوں کو دھیان دیا کریں, پیار سے, جیسا کہ احمد صاحب نے بھی کہا کہ ان کو ٹائم دیا کریں. ٹائم کی جب بات ہے احمد بھائی, تو پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا باقاعدہ بچوں کو بیٹھا کے پراپر کہانیاں سنائی جایا کرتی تھی, ان کو بٹھا کے اس طرح سے بات کی جاتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ متوجہ ہوتے تھے. آج کل جو سب سے زیادہ پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں, مجھے لگتا ہے موبائل کا جو ہے بہت زیادہ عمل دخل ہے اس میں. لیکن یہ آج کل کا جو بچہ ہے وہ ٹک ٹاکر ہے, مووی بنائے گا, ٹک ٹاک پہ ڈال دے گا. بالکل. PUBG کا ہے, فیس بک. آج کل کے بچے کے ساتھ اسی کے حساب سے والدین کو بھی اس کو مینیج کرنا ہے. کوشش یہ کریں بچے سے موبائل لے لیں. جو سننے والے ہیں وہ بولیں گے ناممکن, کیونکہ 6 مہینے کا بچہ اگر ہے نا احمد صاحب, تو وہ بھی جو ہے موبائل میں دیکھ کے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. ناممکن. اب اس کا حل میں تھوڑا سا جو میری نظر میں حل ہے, آپ کوشش کریں اچھی ویڈیو بنی ہوئی ہیں. دیکھیں ہمارے جو والدین ہوا کرتے تھے پہلے, وہ کچھ کہانیاں اور کچھ باتیں ایسی کرتے تھے جو مثبت ہوتی تھی, اس کا آخر میں رزلٹ وہ بتا رہے ہوتے تھے, دیکھو یہ کتنا اچھا نکلا اس کا رزلٹ. کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہیں وہ بچوں کو دیں, ٹھیک ہے. دوسرا, مثبت بات رکھیں بچوں کے سامنے. بچوں کو یہ نہ بولیں آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ نے یہ بننا ہے. بچوں کے سامنے, اب جیسے ایک مثال ہے, میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایئر فورس میں جائے, ٹھیک ہے, تو میرا کام یہ اس بچے کو ایئر فورس کی جگہوں پہ لے کے جاؤں, صحیح ہے, ان کے میوزیموں میں لے کے جاؤں, ان کی ویڈیو دکھاؤں, ان کے جو شہدا ہیں ان کے شہدا کو دکھاؤں,
जहाज़ कैसे उड़ता है, ये सारी चीज़ें मेरा काम है उन बच्चे को करना। वो खुद ब खुद एयरफोर्स की तरफ रागिब हो जाएगा। आप बच्चे को वो चीज़ें आप प्रोवाइड करें, उसकी तरफ तवज्जो दें। देखें, सबसे बड़ा वालिद और वालदा का इस वक्त मसला ये बच्चे को टाइम देना। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा मसला ये आप टाइम दें। सही है, वालदा माजरत के साथ आप बोलेंगे ये है, मैं हूँ डायरेक्ट साफ सी बात करने वाला। नहीं, अच्छी बात है अहमद साहब। रातों को 2-2, 3-3 बजे वालिदैन जब सोएंगे तो बच्चे को 8 बजे स्कूल कैसे पहुंचाएंगे? बिल्कुल सही बात है। बच्चे को स्कूल पहुंचा दिया, वालिदा फिर सो गई हैं, चली गई है, अपना वालिद चले गए, काम वाली आई है, उसने काम करा है। सही है, वालदा बच्चा जब स्कूल से आ रहा है, जब सो के उठ रही है। सही है, उसके अलावा बच्चे आए वो फिर मदरसे या कारी साहब आ गए, वो ट्यूशन वाली ने ट्यूशन पढ़ा दिया है। तो ट्यूशन वाली ने क्या पढ़ाया है एक महीने तक हम देखते भी नहीं है। बिल्कुल। कारी साहब ने क्या पढ़ा के गए, स्कूल की क्या रिजल्ट है, जब वो साल बाद रिजल्ट आता है बच्चा बिल्कुल वो होता है, फिर बच्चे को ताने देते हैं तू ये। भाई गलती आप लोगों की है। मैं ये नहीं कहता तमाम वालिदैन की गलती है, लेकिन आप लोग टाइम दें। हम लोग ये देख लिया है, भारी फीसें हम लोग दे देते हैं स्कूलों में, बच्चों पे तवज्जो नहीं देते। बच्चा हमारा 0/0 जा रहा है। बिल्कुल। हम बोलते हैं बड़ा इसके अंदर ना वो आ गई है। तो भाई ये देखो, ये जो सन 2022 चल रहा है, ये बहुत तेज़ है हमारे ज़माने में, और इसमें बहुत तेज़ है। वो खुद ब खुद तेज़ी आ गई है, लेकिन उसकी मालूमात, उसके जो ज़िंदगी के जो एजुकेशन के मामलात, वो बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पीछे हैं। बस मेरी गुजारिश यही है, बच्चों को टाइम दें। सही है, बच्चों के साथ एंजॉय करें, छुट्टी वाला दिन प्रॉपर दें, घूमने जाएं बच्चों को सी साइड आगे पीछे जो कराची में घूमने की जगह है, बच्चों को अपने टाइम दें। अच्छे जहां आपका मतलब जो जहां की जेब की इजाज़त है वहां तक आप बच्चे पढ़ाएं, और आगे अल्लाह के हवाले भी करें। बहुत से मामलात ये होते हैं, आपने सारी कोशिश कर ली, फिर अल्लाह के भी हवाले करें। अल्लाह को तवक्कल बहुत पसंद है। अब हम चाहते हैं जी मैं ही सब कुछ करूँगा, मेरे से कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह से भी मांगें, रातों को उठें, नमाजों के अंदर मांगें, या अल्लाह मैंने तो ये कर लिया, अब तेरे हवाले। बेशक। बस ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारा जो मुल्क हम जो स्कूलों में जा रहे हैं ना, बहुत मेरे को ना बहुत अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन हो रहा है। बड़े बड़े हमारे को बच्चों में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। सही है, बहुत बच्चे एक जगह भी हमने प्रोग्राम किया सीरत के हवाले से, क्विज़ प्रोग्राम किया। हमारे यहाँ 800 सवालात होते हैं, उसमें से जवाब होता है, एकदम पूछा जाता है। सही है, 6 टीमें थी, 24 में से 6 टीमें थी, वो हार ही नहीं रही थी। आधा घंटा हो गया, आखिर में हमने बोला भाई क्या करें, ये तो ऑडिटोरियम 10,000 रुपये घंटे पे ऑडिटोरियम है, और ये 500-700 बच्चा बैठा हुआ है, इसको सब कुछ लंच टाइम हो रहा था। मैंने कहा क्या करें, फिर हमने ये कहा जी देखें, अगर हम सवालात को सख्त पूछेंगे, छोटी छोटी गलतियां होंगी। क्या ख्याल है इनको 6 के 6 टीमों को पहला नंबर अनाउंस कर दें? माशाल्लाह। सही है, तो 6 के 6 प्रिंसिपल इतने खुश हो गए, बच्चे खुश हो गए, सबको इनामात, हमने जो पहले वालों को पहले नंबर को देने थे सबको इनामात दे दिए, इतने खुश हो गए बच्चे। ये ज़मीन ऐसी है, इधर अगर काम किया जाए और मुस्बत अंदाज से किया जाए, ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बहुत ज़रख़ेज़ है। ये पाकिस्तान, कराची जो है ना, कराची पूरे पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान है। यहाँ आपको पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ नज़र आएंगी। आपको गिलगित बल्तिस्तान से लेके और बलूचिस्तान से लेके KPK से लेके सिंध से लेके पंजाब से लेके हर आबादी आपको यहाँ नज़र आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ, बहुत पुरुमीद हूँ माशाल्लाह। हमें जहाँ जहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और बच्चों के अंदर बड़ी सलाहियत है। बेशक, बच्चे तो आजकल के कंप्यूटर की मानिंद हैं अहमद साहब। बच्चे ऐसे हैं कि अगर आप उनमें जो चीज़ फीड करेंगे वो वही बताएंगे आपको, लेकिन बात यह है कि आपका फीड करना लाजमी है।
آپ اچھی اچھی باتیں، مثبت سوچ، نیگیٹیوٹی سے بچوں کو پاک رکھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے باتیں کریں، ان سے پورے دن کا احوال معلوم کریں کہ بیٹا اچھا آپ اسکول گئی تھی یا گئے تھے تو وہاں پر کیا ہوا، اچھا آپ نے کتنے پیریڈ سے، اس پیریڈ میں کیا ہوا، کیسے آپ کے دوست ہیں. دیکھیں صحبت کا بھی بچوں کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھی صحبت میں بچے آپ کے دو دوست بنائیں گے، ان کے اوپر ان کا اثر بہت ہوتا ہے. اگر آپ گندی صحبت میں رہیں گے، اپنے بچوں سے جانیں، ان سے پورے دعائیں، مطلب جھوٹ، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کریں. اکثر بچے ہوتے ہیں نا آج کل کے بچے شریر بھی بہت ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے مائیں جو ہے بچوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہیں کہ ہاں میرا بچہ کہاں سچ بول رہا ہے اور کہاں جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ احمد صاحب نے بھی فرمایا کہ بھاری بھاری فیسیں ادا کر کے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا فرض پورا ہو گیا، بس اب ٹھیک ہے ہمارا بچہ اسکول سے پڑھ کے آئے گا، پھر مدرسہ جائے گا، اس کے بعد ٹیوشن جائے گا اور پھر رات ہوگی، رات کو وہ سو جائے گا. کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ والدین جو ہے وہ بچوں سے صرف موبائل میں، تینوں چاروں لوگ جو ہے وہ سب موبائل میں لگے ہوئے، اتنے مشغول ہوتے ہیں. کیا موبائل ہماری زندگیوں سے دور نہیں جا سکتا؟ کیا وہ وقت کتنا حسین تھا جب موبائل نہیں تھا، جب ہم بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بچوں سے. پہلے کے بچوں میں اور اب کے بچوں میں کیوں ڈفرینس ہے؟ پہلے کا بچپن اتنا حسین کیوں تھا اور اب کا بچپن جو ہے وہ بس گزر رہی ہے، لائف گزر رہی ہے. بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس صفت جو ہے وہ جا رہے ہیں، کس سمت ہمارا جو ہے وہ رجحان ہو رہا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. جو یہ جو بیسک مینرز ہیں ہماری زندگی کے، لائف کے، اس پر جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ہمارا فوکس رہے، کیونکہ دیکھیں بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا مستقبل ہے. ہمارے ملک کو جو آگے بڑھانے کے جو سارے معاملات ہیں وہ ان بچوں کو ہی جو ہے وہ آگے کرنے ہیں. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آج پہلا دن ہے سکولز کا، بچے اب سکولز سے آئیں گے، بچے سکول میں پڑھ رہے ہوں گے. اب وہ جو بھی معاملات ہیں، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہلکی ہلکی بوندیں ہو رہی ہیں، فوار ہو رہی ہے، وہ جو بھی معاملات ہیں، آپ کی سڑکیں خراب ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، لیکن ایک بچے کے سامنے آپ نے ہمیشہ یہی آپ کو پریٹینڈ کرنا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی بہت اچھی ہے. زندگی کے ساتھ گزرتے ہوئے لمحات میں یہ جو ٹائم گزر رہا ہے، اس سے قیمتی اور اس سے خوبصورت ٹائم کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ایک بچے کے مائنڈ میں فیڈ ہوں گی تو ہی وہ ایک پازیٹیو انسان بنے گا. بڑے ہو کے اور اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اچھا بیٹا کوئی بات کسی نے کر دی تو اس کو درگزر کریں، نہ کہ آپ بیٹھ کے بچوں سے بات کریں اور بچوں کو اس پہ جو ہے پرووک کریں کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کیا، ہاں تم نے صحیح کیا. بچوں کو تربیت میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی شامل کر لیں. احمد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جب بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے معاملات ہوتے ہیں جس پہ والدین جو ہیں وہ قطعی برت دیتے ہیں؟ جیسے پڑھائی کا ایک معاملہ ہے کہ بچے پڑھ نہیں رہے. اب بچے کن ذہن نہیں ہوتے، یہ کہنا غلط ہے کہ بچہ جو ہے وہ کن ذہن ہے. بچہ ہوتا ہے، ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہر کسی کو جو ہے نا ذہانت بخشی بھی ہوتی ہے. کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بچے کو کس طرح سے فوکس کیا جائے کہ بیٹا تم پڑھو؟ دیکھیے جی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اچھی ماں دے دو، مجھ سے اچھا معاشرہ لے لو. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اس کا آپ اگر ڈیپ میں جائیں نا، ماں کا جو کردار خاص طور پہ اس وقت ہے وہ میرے خیال سے پہلے کبھی نہیں تھا. دیکھیں اس وقت تقریباً 70 سے 75 لوگ کاروباری ہیں کراچی کے اندر، خصوصاً میں کراچی کی بات کروں گا. آج کل جو ہماری دکانیں ہیں، جو کاروبار ہیں، یہ رات کو 10 بجے والد 10-11 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں، گھر پہ پہنچتے پہنچتے 11 بج جاتے ہیں. اس کو سوتے سوتے اس کو 1 سے 1:30 بج جاتا ہے اور وہ اٹھتا ہے 11 بجے صبح. 12 بجے ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں. والد تو بچے کی زندگی سے بالکل کنارہ ہو گیا. اب کون رہ گیا؟ والدہ. والدہ. اب والدہ خود سمجھ جائیں بچے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ان کو کچن بھی دیکھنا ہے تو ان کو کچن بھی دیکھنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، اپنی مینیج کر لیں. ہم خصوصاً پیس کے حوالے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں آؤ اچھی ماں بنائیں، اچھی ماں بنائیں، اچھی ماں بنائیں. ہماری جو بچیاں جو 8ویں کے بعد 10ویں تک جو بچیاں ہیں، ان کے اوپر کام کیا جائے. ان کو کڑھائی سلائی سکھائی جائے، کھانا پکانا سکھایا جائے، اور اپنی
جو اچھی مائیں ان کا کردار بتایا جائے. ان بالکل کو اچھی ماں بننے کے لیے ان کو گائیڈ لائن دی جائے. ہمارا آگے انشاءاللہ یہ بھی ایک پروگرام ہے. ہم اپنی جو بچیاں جو ہیں ہماری جو 50% آبادی ہے پاکستان کی, اس کے اوپر ایک یہ کام کی جائے اچھی ماں بنائیں. بالکل ہمارا بالکل. بھی ارادہ یہ آپ کے آگے کے مطلب جو ہے پلانز ہیں. جی جی جی. کتنے سالوں میں جو ہے اس پر عمل کوشاں ہو جائے گا؟ بس جی ہماری خواہش تو یہ ہے اگلے 4-5 سال میں ہماری یہ آواز پہنچ جائے سب جگہ. یہ ہے ہمارا. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ احمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی, تعلیم سے بھی ریلیٹڈ, بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ. مجھے امید ہے جس نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا ناظرین نے, ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیالات آئے ہوں گے کہ ہاں یار یہ کوتاہی تو ہم بھی برتتے ہیں اور آج سے ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے اچھا جی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈی جی میٹ سردار سرفراز صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ آج بھی بارش ہو گئی. اب یہ بارشوں کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ جو بارشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی. آج بھی جو ہے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی. اب پرسوں کا کہہ رہے ہیں کہ پرسوں جو ہے وہ بہت شدید بارش ہوگی, طوفان آئے گا. وہ طوفانوں کے ڈفرینٹ نام بھی ہوتے ہیں, جو جیسے کچھ دنوں پہلے ابر رحمت تھا, پھر آبدوز تھا, پھر پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں نام. جو ہے میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ نام جو ہے یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ یہ کون سوچتا ہے کہ یہ نام رکھو ان بارشوں کے؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہم سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. مجھے آواز نہیں آ رہی سردار صاحب کی. سردار صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں بارشوں کے حوالے سے کہ آج بھی جو ہے وہ صبح سویرے بچے اسکول جا رہے تھے اور اچانک سے بارش ہو گئی, یا تو یہ رات سے ہو رہی تھی. تو یہ سلسلہ ہے یہ کب تک چلے گا؟ اور میں نے سنا ہے کہ پرسوں جو ہے وہ بہت تیز بارش ہوگی, طوفانی بارش ہوگی, اس کے بارے میں بتائیے گا. مسلسل کرتے ہیں کہ لائٹ رین ہوگی, ڈریزل ہوگی, اور پرسوں کوئی تیز بارش نہیں ہے. وہ 6 تاریخ سے 6 سے 8 تک کے درمیان کچھ ماڈریٹ بارش ہے. اچھا, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی سردار صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا, پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی سی. میں آپ لوگوں سے باتیں کرتی رہتی ہوں جب تک جو ہے وہ دوبارہ لائن پہ لیتے ہیں سردار صاحب کو. دیکھیں بارش کے جو مسائل ہیں, بارش کی اگر گفتگو ہوتی ہے, بارشوں سے اچھائیاں تو ہوتی ہیں, لیکن کہیں دیکھیں یہاں تھر والے جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی. اور اسی دوران جو بلوچستان میں تباہی آئی ہے ان بارشوں سے, سیلابی ریلا جو آیا ہے اس سے اتنی زیادہ تباہی مچی ہے, اتنی زیادہ کہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ آنکھوں سے دیکھی نہیں جا رہی. لاشیں بچوں کی, بڑوں کی ابل کر آ رہی ہیں. اللہ پاک ان سب کے درجات بلند کرے, اللہ پاک جو ہے ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لیکن ایک جب ایسے حالات ہوتے ہیں, ایک ایسے جب ہم جس چیز سے گزر ہوتے ہیں تو بحیثیت قوم ہم لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم لوگ بہت دل سے جو ہے وہ کرتے ہیں ہر چیز. اچھا جی, سردار صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سردار صاحب, یہ جو بارشیں آج صبح سے ہونا شروع ہوئی ہیں, رات سے ہو رہی تھی, یہ کب تک چلیں گی؟ اور پرسوں جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ بہت طوفان آنے والا ہے, تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ جو چل رہی ہے بارش, کبھی بوندا باندی اور کبھی ہلکی بارش, اس کی فوکانس تو روزانہ کی بنیاد پر کی جاتی ہے کہ وقفے سے رہے گی, اور یہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے رہے گا. اس لیے کہ سمندر کے اوپر جو سی بریز ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ لو کلاؤڈز آتے ہیں اور آن اینڈ آف ہلکی بارش یا بوندا باندی ہوتی ہے. پرسوں کے بارے میں جو آپ نے پوچھا, وہ کوئی ایسا تیز طوفان وان کی کوئی نہیں ہے اس خبر میں صداقت. البتہ 6 تاریخ سے امکان ہے, 6 سے لے کے 8 یا 9 تک پھر کراچی میں دوبارہ سے ماڈریٹ بارش ہے. جنرلی ماڈریٹ انٹینسٹی کی, کوئی بہت زیادہ ہیوی نہیں ہے, لیکن کسی جگہ پر تھوڑی سی ہیوی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس طریقے سے بارشیں ہوں گی سردار صاحب, کہیں پر ہلکی ہوگی تو کہیں پر تیز ہوگی. ہیلو, پہلے کوئی خاص تیز نہیں ہے, یہ تو ہلکی بارش ہے, کبھی بوندا باندی اور کبھی ہلکی بارش.
ٹھیک ہے، تو یہ تو کراچی کے حوالے سے بات ہو گئی. پورے ملک کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں تو کون کون سے شہر ایسے ہیں جہاں پر بارشیں جو ہے مزید امکان ہے؟ یہ جو پچھلا سپیل چل رہا تھا 22-23 سے شروع ہوا تھا، بلکہ شمالی علاقوں میں، پنجاب میں اور کے پی میں اور اپنا خطہ پٹوار اور پھر جنوبی پنجاب میں، وہاں تو 21 اگست سے شروع ہوا تھا سپیل، تو وہ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن آج سے اس کی شدت میں کمی آ جائے گی. آج بھی امکان ہے پنجاب کے بیشتر شہروں میں اور بلوچستان کے شمال مشرقی علاقے جو ہیں، ذوب، سبی، کولو اور دوسرا قلعہ سیف اللہ وغیرہ، وہاں پر بارخان نیچے ان علاقوں میں بارش ہے، لیکن کوئی بہت تیز نہیں ہے. تو وہ سپیل آج سے اس کی شدت میں کمی آ جائے گی، جو 21 سے چل رہا تھا ابھی تک پنجاب میں اور کے پی میں اور کشمیر میں اور جے پی میں. تو اس کی شدت میں کمی آ جائے گی. اگلے 2-3 دن پھر ہے کہیں لائٹ کہیں ماڈریٹ رین، اور پھر اگلا سپیل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 تاریخ سے آنورڈ ہے، وہ اس میں سینٹرل پنجاب، پھر نیچے ساؤتھ پنجاب اور پھر سندھ پورا ہی اس کی، اور اسی طرح سے نارتھ ایسٹ بلوچستان ان علاقوں میں زیادہ ہے وہ سپیل، اس کا فوکس. اور باقی کے پی میں، کشمیر میں ادھر بھی ہوگی. یہ اگست کے مہینے میں بھی جولائی کی طرح معمول سے زیادہ ہی بارشیں ہیں. جو آؤٹ لک پرسوں ہی ہم نے ایشو کی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے. تو یہ سپیل تو اتنا بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے، 5 سے لے کے جو 8 یا 9 تک ہے. البتہ پھر 11 اگست کے بعد ایک تیز سپیل دکھائی دیتا ہے کراچی کے لیے بھی اور باقی سندھ کے لیے بھی، 11 سے 14 یا 15 تک. اچھا، تو یہ سردار صاحب یہ بلوچستان کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ وہاں پر بارشوں نے تو جتنی تباہی مچائی ہے، تو کیا اب وہاں پہ امکان ہے مزید بارشوں کا یا اب وہاں پر بارش نہیں ہوگی؟ بلوچستان میں بارشوں کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ وہاں پر مزید بارشیں ہونے کا امکان ہے یا اب وہاں پر بارش نہیں ہوگی؟ اچھا جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے سردار صاحب سے. بلوچستان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، واپس سے لائن ہم کال ملاتے ہیں، پھر ان سے بات ہوگی. آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ بلوچستان میں بارشوں کا کیا احوال ہے اور مزید کیا پریڈکشن ہے کہ وہاں پر جو بارشوں نے تباہی مچائی ہے کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا، بارشیں وہاں پر تھمیں گی نہیں؟ سردار صاحب لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سردار صاحب، میں جاننا چاہوں گی بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پر بارشوں کا کیا امکان ہے، مزید بارشیں ہوں گی یا اب تھم گئی ہیں؟ آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جو کرنٹ سپیل ہے پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے بلوچستان میں، تو آج اس کی شدت میں کمی آ جائے گی. اور اگلے 2-3 دن کو اتنی بہت تیز بارش نہیں ہے، لیکن وہی جو 5 کے بعد کا سپیل ہے وہ دوبارہ سے بلوچستان کے علاقوں میں بارش برسائے گا. خاص کر شمال مشرقی بلوچستان جو ہے اس میں ذوب اور سبی، پشین، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ اور نیچے بارخان اور خزدار، یہ ڈسٹرکٹس ہیں. البتہ یہ تو ماڈریٹ سا سپیل ہے، اس میں اتنی بہت زیادہ شدت نہیں ہے. لیکن آگے جو اگست کے وسط میں، اس سے پہلے کہہ لیں ہم 11 یا 12 اگست کو جو سپیل آئے گا وہ 14-15 اگست تک چلے گا، وہ زیادہ تیز سپیل ہے. اور اس میں بھی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں تیز بارش دوبارہ سے متوقع ہے. اوکے، مطلب بارشیں جو ہیں وہ مونسون کا، یہ کب تک بارشیں چلیں گی ویسے سردار صاحب؟ سپتمبر تک چلنے کا امکان ہے کیا؟ جی بالکل، مانسون تو آپ کو پتہ ہے ستمبر تک جاتا ہے عموماً، تو ستمبر کے وسط تک تو چلتا ہی چلتا ہے. وہ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ایکٹیو فیز اس کا چل رہا ہو تو 30 ستمبر تک کلائمیٹیکلی تو ہم اس کو مانسون کی بارشیں شمار کرتے ہیں. تو یہ اگست کے مہینے میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں ہیں، جیسے جولائی میں زیادہ ہوئی ہیں، اسی طرح اگست کے مہینے میں بھی معمول سے زیادہ ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. اور اسی طرح سے ستمبر کے جو پہلے 2 ہفتے ہیں اس میں بھی آپ توقع کر سکتے ہیں. اچھا، مطلب سپتمبر کے سٹارٹنگ میں بھی بارشیں ہوں گی، اور وہ بارشیں بھی اب کس طرح کی ہوں گی؟ کہیں پر تیز، کہیں پر ہلکی، اسی طرح کی بارشیں دیکھی جائیں گی آنے والے دنوں میں بھی؟ امکان یہی ہے بالکل کہ کوئی سپیل جو ہے وہ خاصا تیز ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 11 سے لے کے جو 14-15 اگست کا سپیل ہوگا وہ خاصا تیز سندھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے، خاص کر دوبارہ سے چونکہ مانسون ہواؤں کا زیادہ رخ یا زیادہ فوکس ساؤتھ پاکستان پہ ہوگا. بالکل. سردار صاحب، عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے، لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے احتیاط برتیں؟ دیکھیے، لوگوں کی احتیاط جنرلی یہی ہوتی ہے کہ خاص کر بڑے شہروں میں جیسے کراچی ہے، دوسرے بڑے شہر ہیں، تو اگر
احتیاط کریں, بارشوں میں باہر آپ نکلیں تو بہت بہت ضروری کام ہو تو نکلیں, ادروائز نہ ہی نکلیں, جیسے کہ اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو جاتی ہے. اب بلوچستان کے جو آپ کو پتہ ہے کہ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑیوں سے ندی نالوں کی صورت میں جو ہل ٹورنٹس آتے ہیں وہ بہت فلیش فلڈنگ ہو جاتی ہے ایک دم سے, جی تو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ سردار صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جی ناظرین, مجھے امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کی, ہم نے جو ہے وہ آپ کو اتنا زبردست چپلی کباب چکن میں بنانا سکھایا شیف نورین نے, اور ہم نے جو ہے وہ بارشوں کے حوالے سے بات کی. آپ لوگ سب جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ فیل کرواتے ہیں بارشوں کی جب بھی بات ہوتی ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ سڑکوں کا حال جو ہے وہ بے حال ہے, بدحال ہوئی ہیں کراچی کی سڑکیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم لوگ بول بول کے تھک گئے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.